नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद हमारा खुदा हमारी परवाह करता है। खुदावंद हमारा खुदा मेरी और आपकी और कुल आलम के लोगों की निजात चाहता है, हमेशा की ज़िंदगी चाहता है और वो हमें अपने उस बड़ी कुर्बत में आगे लेके जाने के लिए और उस जगह पे जो उसने हमारे लिए तैयार की है उस जगह तक पहुंचाने के लिए अपने कलाम से हमें धोता है, हमें पाक करता है, हमें साफ़ करता है और उन रास्तों पे चलने के लिए तैयार कर देता है जो रास्ते हमेशा की ज़िंदगी के रास्ते हैं, जो रास्ते हमें उस जगह तक लेके जाते हैं जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से तैयार कर दिए गए। और यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके अपना आप कुर्बान करके और अपने उस पाक और पवित्र और कुदरत वाले लहू से हमें ख़रीद के हमें हमेशा की ज़िंदगी का हकदार ठहराया। और हम शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद अपने खुदा के, जिसने दुनिया से इतनी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और उस इकलौते बेटे के वसीला से आज दुनिया में निजात का काम जारी और सारी है। हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाने के लिए जो शरीयत या हमारे अच्छे काम उस जगह तक हमें ना पहुंचा सकते थे, यीशु के वसीला से हमें वो जगह मिल जाती है जो एक बहुत बड़ा रुतबा भी हमारे लिए कहलाती है कि हम खुदावंद अपने खुदा के फर्जंद यानी बेटे और बेटियां ठहरा दिए जाते हैं। हम आजकल अमाल की किताब पे और इन्हीं सारी बातों को जो कलाम की सच्चाइयां हैं और कैसे यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, सलीब पे कुर्बान होने के बाद, मौत और कब्र पे फतह पाने के बाद, 40 दिन ज़मीन पे रहने के बाद कैसे वो आसमान पर ज़िंदा उठाए गए और जाते वक्त अपने शागिर्दों को वो अपने पाक रूह से मुलब्बस कर गए और दुनिया के लिए भी उन्होंने पाक रूह का वादा जो किया था उसको पूरा किया। और आज हम देखते हैं कि दुनिया में यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो उस वक्त भी उन्होंने उस पाक रूह से मुलब्बस होकर उसके नूर में आगे बढ़ते हुए वो दुनिया को कलाम की सच्चाइयाँ पहुँचाते रहे। और आज कलीसिया के वसीला से ये बड़ा काम हो रहा है। हमने पिछले दिनों देखा था कि कैसे साउल जो है वो जब स्तिफनस को शहीद किया जा रहा था तो वो उसमें पूरा उसकी शहादत में हिस्सेदार था और कैसे वो एक अपने अंदर एक ऐसा जज्बा रखता था कि वो मसीहत को ख़त्म करने पे तुला हुआ था, क्योंकि वो अपनी सोच में समझता था कि मसीहत जो है ये गलत रास्ता है, यहूदियत ही जो है, शरीयत ही है, वही हमें निजात और हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को तैयार किया और उसके शागिर्दों के वसीला से ये काम जो है दुनिया तक निजात का पैगाम और निजात का काम पहुंचा और यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम पहुंचा। और हम देखते हैं कि कैसे एक बड़ी जो है कन्वर्जन जो है, बहुत सी यहूदी और दूसरी कौमें अब निजात पा रही थी और यही साउल जो है अब वो निकला है दमिश्क के रास्ते पे। और हम आज देखेंगे इस प्रोग्राम में कि कैसे यीशु मसीह नासरी का नूर उस पे चमकता है और कैसे ये एक बहुत बड़ा ऐसा शख्स जो कि मसीहत की बर्बादी के लिए निकला हुआ था, कैसे मसीहत को का ये सबसे बड़ा लंबरदार बन गया और बहुत से लोगों को और दुनिया को जो मिलियंस ऑफ लोग हैं उनको मसीह तक लाने वाला बन गया। और आज के इस टॉपिक पे साउल और यीशु का नूर जो है, इसके ऊपर बात करने के लिए स्टूडियो पे मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन गुल को आप सब जानते हैं, खुदा के बड़े अच्छे खादम और एक बहुत अच्छा कलाम का मुशाहिदा रखते हैं। सेकुलर जॉब के साथ साथ यीशु मसीह मिनिस्ट्री चलाते हैं, इसके बानी हैं और इसके साथ साथ लूटन एशियन फेलोशिप के पास्टर हैं। और आज मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं और हम मिल के इस बात को देखेंगे कि कैसे मसीह का नूर जब जिंदगियों पे चमक जाता है तो जिंदगियां, चाहे वो किसी
इसी रास्ते पे भी चलती हों, कैसे यीशु मसीह उनको अपने पास लाने के लिए तैयार कर लेता है। डॉक्टर तहसीन गुल खान, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। और आज के इस टॉपिक के ताल्लुक से आप अपना ज़रूर इब्तिदाइया दीजिए कि आप क्या समझते हैं कि ये कितना बड़ा काम जो है एक ज़िंदगी में कैसे हो गया। बिल्कुल, ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो पॉइंट है क्रिश्चियन हिस्ट्री में, क्योंकि आप ये देखें कि जो 12 रसूलों को खुदावंद ने चुना और यहूदा ने तो पकड़वा दिया, फिर हम देखते हैं कि एक कुरान अंदाज़ी के ज़रिए से उन्होंने मत्तायस जो था या मत्तियाह जो था उसको सिलेक्ट किया। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स बिलीव करते हैं, और उनमें मैं भी शामिल हूँ, जो इस नज़रिए को फॉलो करते हैं कि जो 12वां रसूल था वो मेरे मुताबिक पौलुस रसूल था, क्योंकि खुदावंद ने उसको अपना चुना। और यूँ समझें कि एक तरह से जो खुदावंद की तरफ से एक पकड़ थी, या खुदावंद ने उसको पकड़ा। बहरहाल ये तो आसमान में जाके पता चलेगा कि आया 12वां रसूल है या एक और बड़ा रुतबा पौलुस रसूल के पास। लेकिन एक चीज़ ज़रूर यहाँ से समझ आती है, यहाँ से एक नया शिफ्ट शुरू हो रहा है, क्योंकि पौलुस रसूल कौमों के लिए चुना हुआ वसीला बना और उसने जाकर गैर कौमों में मुनादी की। और हम ये देखते हैं कि वही मेन शख्स था जिसके वजह से दरवाज़ा खुलना शुरू हुआ गैर कौमों के वाले से। और सेम टाइम पे पतरस भी और फिर बाकी रसूल इवेंचुअली जाते हैं मुख्तलिफ़ कौमों में लेकर, इवन के तुमा रसूल जैसे इंडिया में आते हैं और उन्होंने आकर वहाँ पे खुदा उनका कलाम सुनाया। और इंद्रियास जो है वो स्कॉटलैंड वाली साइड पे गए, और रसूल जो है वो इजिप्ट वाली साइड पे गए, इंताकिया में गए, यानी अफ्रीकन जो एरियाज़ हैं। फिर ईस्टर्न जो एरियाज़ हैं जैसे दमिश्क है और शाम है, इराक़ है, और ये सारे मॉडर्न डे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर क्रिश्चियनिटी उसी टाइम पे फैली। तो ये जो एक काम था ये बहुत बड़ा काम था। और हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल ने जो एक्सेजेसिस पेश किया है कलाम मुक़द्दस का, और स्पेशली उसका जो नॉलेज था शरीयत को लेकर और पुराने अहद को लेकर, चाहे वो प्रोफेसी हो, चाहे वो कवानीन हो, चाहे वो वे ऑफ लाइफ हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, तो वो तमाम टॉपिक्स पर उसका जो कंट्रोल था और वो ग्रिप थी, और उसकी जो स्टडी थी। गमलीएल जो कि यहूदियों के मुताबिक रबान गमलीएल हैं, यानी रबियों से बड़ा रबी, और वन ऑफ द बिगेस्ट जो नेम्स हैं उनका ये शागिर्द था। तो हम ये देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर होता है, और खुदा ने एक ऐसा बंदा चुना जो कि आगे जाकर जिसने मसीहियत के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर डाला है यीशु मसीह के बाद, और रसूलों के लेवल पर, और कई दफ़ा रसूलों से भी ज़्यादा, तो वो पौलुस रसूल ने किया है। और नए अहद के जो नए अहदनामे के जो राइटिंग्स हैं उनमें से आई थिंक मेजॉरिटी पौलुस रसूल ने लिखे हैं, और तकरीबन 14 किताबें आउट ऑफ 27 इन द न्यू टेस्टामेंट। तो ये सारा कुछ जो है बहुत बड़ा एक काम होने को। बिल्कुल, ख़ास तौर पे इसमें एक चीज़ बड़ी अहम हम देखते हैं, क्योंकि हम इस किताब उमाल की किताब जिसको रसूलों के उमाल या पाकरू के उमाल भी कहा जाता है, तो इसमें हम देख रहे थे कि एक शागिर्दों की बात है, और पतरस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ तक 8 चैप्टर्स तक नज़र आ रहा है। अब यहाँ से हम 9वें चैप्टर में जब जाते हैं तो वहाँ से एक शिफ्ट, जैसे आपने भी एक बात की कि वो एक शुरू हमें नज़र आती है कि अब ये जो है साउल जो है ये चुना गया है, जिसको बाद में जाके इसकी कन्वर्जन जब होती है तो पौलुस रसूल का इसको लक़ब दिया गया। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि यीशु मसीह के जो शागिर्द होने का या रसूल होने का जो एक बड़ा स्टैंडर्ड उस वक्त था कि वो मसीह को देखा हो और मसीह के साथ रहा हो, और या मसीह की कॉल उस पे हो, डायरेक्ट कॉल जो है, वैसे तो कॉल सबके लिए है। और ये जो साउल था ये नेचुरली मेरा, जैसे ये एक बड़ी यहूदी लीडरशिप पे था, यहूदी इसको बहुत ज़्यादा जो यहूदी लीडरशिप थी इसको बड़ा होनहार समझते हुए बहुत पसंद करती थी। तो ये यकीनन यीशु मसीह की वो सारी बातें जब वो प्रीच करते थे, मोर्चात करते थे, उस सब से भी ये वाकिफ था। और फिर उसकी मसलूबियत पे भी मेरा पूरा ईमान है कि ये वहाँ पे था, इसने वो सब कुछ देखा हुआ था। लेकिन ये एक दूसरी नज़र से देखता था, ये एक उसको ओपोनेंट जो व्यू होता है ना, कि जो तनकीदी एक मतलब से, क्योंकि ये यहूदियत का प्रचार समझता था कि वही दुरुस्त है। लेकिन अब इसका ये वक्त है जब ये दमिश्क की राह जा रहा है, और ये दमिश्क जो है
کی اس سڑک پہ جا رہا ہے جو اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے، تو وہاں پہ اب یہ جا بھی اسی پھر کام کے لیے رہا ہے. جی بالکل. جو دیکھ رہا تھا کہ مسیحیت بڑی پھیل رہی ہے اور مسیحیت بہت زیادہ سیریا میں، شام میں، یہ ڈمیسکس جس کا یہ دارالخلافہ اس وقت غالباً تھا، یہ دمشق جو تھا، اور وہاں پہ اب یہ نکلا ہے، اور نکلا بغیر کسی نہیں اس کے ہے اتھارٹی کے، پوری اتھارٹی سے یہ نکلا ہے. آپ ذرا اس کو بالکل خط لے کر بیان کیجیے. اور یہ ان کا سسٹم تھا یہودیوں کا، جو سینہیڈرن کا جو سسٹم تھا، اور وہاں پر ان کے جو بزرگوں کی جماعت تھی. تو یہ بیسیکلی ایک اور بھی دیکھا جائے تو ساؤل جو ہے وہ اس کی بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایٹ اے سچ ینگ ایج، کیونکہ یہ بڑا نوجوانی کے ایام میں، کہ وہ بزرگوں کی جماعت کا حصہ ہے جو سینہیڈرن کا اگر حصہ ہے. تو یہ دیکھا جائے تو بہت جو سیزنڈ ریبائز ہوتے تھے، بڑے ہی زیادہ جو تجربہ کار ہوتے تھے، اور وہ علم میں بڑے گہرے ہوتے تھے. تو یہ بالکل اس کا جوش اور نالج اس کو یوز کر کے ساؤل نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے لیے وہ خطوط لیے، انہوں نے سارا کچھ کیا. اور رومی شہری بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترسیس کے شہر سے یہ تعلق رکھتے تھے. تو جیسے آپ نے بتایا، اور ایک اور چیز میں بتاتا ہوں کہ جیسے پہلا کرنتھیوں 11ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں تو پولس رسول نے کہا کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تمہیں پہنچا دی. تو جو مسنگ بٹس تھے، جو کہ 12 رسولوں کو جانتے تھے، کیونکہ لکھے نا کہ کرائٹیریا یہ تھا کہ جی وہ شروع سے لے کر اینڈ تک مسیح کے ساتھ رہے ہوں. تو جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھیں، لیکن جو مسنگ بٹس تھے جیسے آخری فسح اور کھانا کھانا، اور یہ خداوند نے ویژن میں پولس رسول کو دکھائے. تو جیسے ابھی آپ نے بھی بتایا، اٹس اے گراؤنڈ بریکنگ ٹائم، اور یہ ہسٹورک بات ہے. اور ایک اور بڑا ریزن ہے کہ یہاں سے شفٹ کیوں ہوا، کیونکہ جو لوکا جو رائٹر ہیں وہ پولس رسول کے بڑے قریبی ساتھی تھے. تو انہوں نے جب باقی رسولوں نے ٹریول کیے ہیں تو وہ ان کے ساتھ گئے نہیں ہیں. جب یروشلم، کیونکہ آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو کاؤنسل بیٹھتی ہے چیپٹر 15 میں رسولوں کی، اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 22 میں جا کر پھر یروشلم میں آتے ہیں، اور پھر وہ رسولوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور یعقوب کے ساتھ جو کانورسیشن ہے پولس رسول کی، تو وہ سارا کچھ وہ کیپچر کر رہے ہیں. لیکن بالکل اب شفٹ جو ہے، فوکس جو ہے وہاں پر پولس رسول کے جو جرنیز ہیں، مشنری جرنیز جو ہیں، اور جہاں جہاں وہ گئے، اور انہوں نے دیکھا جائے کہ اس زمانے کی جو ماڈرن ورلڈ تھی، جو ایشیائی کوچک کا سارا علاقہ تھا، اور یورپ کے جو بٹس تھے، اسپین وغیرہ، ایون روم تک ان کی، مالٹا میں، ہر جگہ پر انہوں نے پریچنگ کر دی. اور ایک اکیلے بندے نے وہ پورے ایریے کو کلام سے بھر دیا. لیکن اس میں ایک، اب ہم جب اس کو دیکھتے ہیں، جب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک ینگ ایج میں یہ ایک بڑی لیڈرشپ میں چنا گیا ہوا ہے، اور نیچرلی اس کا جو جوش و جذبہ تھا، اور اس کی ہونہار ہونا، اور ایک اچھا مشاہدہ رکھنا چیزوں کا، یہ ساری چیزیں اس میں تھی. اور اب یہ جو سردار کاہن سے یہ اختیار لے کے جا رہا ہے. اور میں اپنے ناظرین کے لیے خاص طور پہ بتانا چاہوں گا، اور آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، کہ اس وقت جو سردار کاہن ہوتا تھا وہ ہیکل کا اور یہودی سارے خزانے کا اور ٹیکسز جتنے تھے اکٹھے کیے جاتے تھے، اور جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کا جو تھا وہ پورا ایک طرح کا پولیٹیکل ہیڈ ہوتا تھا وہ. اور وہ جو تھا ہر طرح کا اختیار اس کو دیا گیا تھا، گو کہ رومن امپائر کنٹرول کرتی تھی، لیکن یہودیوں کے لیے سب اختیار، مطلب کہ ایک طرح کا پولیٹیکل ہیڈ بھی وہی ہوتا تھا. اور یہ جو ہے، اور اس وقت یہی سردار کاہن جو ہے، یہ جو ہے یوم کپور والے دن جو ہے، وہ جو جس کو کہتے ہیں کفارے کا دن پہ، یہی سال میں ایک دفعہ جاتا ہوتا تھا، پاک چین مقام میں جاتا تھا، اور اس پاک چین مقام میں اپنے گناہوں کے لیے اور اپنی امت کے سارے بنی اسرائیل کے گناہوں کے لیے یہ وہاں پہ جاتا تھا. اور وہاں پہ خاص طور پہ اس دن یہ اپنا وہ سیریمونیل لباس، اور جو بہت زبردست قسم کا جو لباس ہے، اور وہ بڑے بڑے وہ ٹوپی اور یہ سارے چیزیں نہیں، بلکہ لکھا ہوا ہے کلام میں کہ یہ اس وقت وہ جو ہوتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ لفظ اس کے لیے خاص ہوتا ہے، وائٹ لنن کے لیے جو کتان، ہاں سفید کتانی کپڑے پہن کے جو ہے وہ جاتے تھے، اور اس وقت اس میں داخل ہوتا تھا، اور بڑی سادگی میں، اور بڑی ایک ایسی
میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دل کی دھڑکنیں بھی بڑی ایسی تیز ہوتی ہوں گی، کیونکہ اکثر یہ ہو جاتا تھا کہ اگر سردار کاہن خود بلیمش پایا گیا ہے، اگر اس میں گناہ ہے یا کچھ صاف پاک صاف حالت میں نہیں ہے تو وہ اندر داخل ہوتے ہی وہ مر جایا کرتا تھا۔ اور اب یہ بڑا اختیار اب سردار کاہن سے یہ لے کے جا رہا ہے، تاکہ اب یہ کلیسیا کو لکھا ہے وہاں پہ بتایا گیا کہ وہ باندھ کے لا کے یہودی یروشلم میں ان کی عدالت کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کو مارا جائے اور جیلوں میں ڈالا جائے۔ آپ ذرا مزید اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے۔ اور جیسے آپ نے بتایا کہ سردار کاہنوں کا جو اختیار تھا، یہ اس سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک چیز ہم نے جاننی اور لوگوں کے نالج کے لیے بھی ہے کہ تقریباً جب سے بابل کے اندر یہ گئے تھے، نبوکت نظر 586 BC میں لے کے گیا تھا، تو مکابیوں کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، جو کہ ہسٹوریکل بکس ہیں بائبل میں، تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یرمیہ نبی نے آرٹیفیکٹس جو تھے چھپا دیے تھے، جو شو بریڈ کا جو یعنی کہ روٹیوں کا میز جو تھا، اور مذبح اور شمعدان اور عہد کا صندوق بھی، اور وہ پھر اس کے بعد ریکور ہی نہیں ہوا۔ جب دوبارہ ری بلڈ ہوئی ہے ٹیمپل تو اس میں عہد کا صندوق نہیں تھا۔ تو یہ وہ ٹائم تھا جس میں وہ اپنے جو شریعتی اعمال تھے یا شریعتی جو پریکٹس تھی ان سے تھوڑا سا ڈیویٹ ہوئے، اور انہوں نے ربانی جو ہیں یعنی کہ ربیوں کی جو ربنک جس کو کہتے ہیں وہ پریکٹسز شروع کر دیں۔ اور جیسے آپ نے بتایا نا، تو ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ہی نہیں تھا، کیونکہ عہد کا صندوق نہیں تھا تو پاک ترین مقام میں کیا رکھتے، تو اس پہ جا بھی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے ہر ایک چیز کو شفٹ کر کے تو ربینیکل جو ہے کنٹرول، اس کو اعمال کے اوپر اور بات کر دی کہ یہ اعمال جو ہے وہ مضبوط ہونے چاہیے، اور ہر ایک چیز کا تعلق جو ہے اپنے ربینیکل جوڈائزم کے ساتھ، وہ اورل توراہ کے ساتھ یا زبانی جو توریت ہے اس کے ساتھ، اور پھر تالمود پہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے کیا ہوا تھا کہ جو یہ مذہبی لیڈرشپ تھی ان کے پاس پولیٹیکل پاور بہت زیادہ ہو گئی تھی، بادشاہ سے زیادہ اسٹرانگ۔ ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ کرسنڈم میں بھی شروع کے دور میں یہ جو روم کی جب حکومت تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں سے اوپر جو ہے وہ مذہبی لیڈرز ہوا کرتے تھے۔ آپ اس کو ایران کی مثال لے لیں آج کے دور میں، جیسے ایران میں سارا وہ فوجیں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ان کے اوپر اختیار جو ہے وہ ریلیجس لیڈرز کا ہے، تو ایک ایگزامپل ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس طرح کے ماحول میں تھے، تو اسی میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک نیا فیتھ ہے، ایک نئی تحریک چل رہی ہے جو کہ، اور اس میں آپ کی لیڈرشپ کے مین بندے تھریٹن ہو گئے ہیں، اور وہ کتنی فورس کے ساتھ، کتنی پاور کے ساتھ اور کتنے اختیار کے ساتھ ستا رہا تھا۔ اور بائبل میں لکھے کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ جتھوں کے جتھے پکڑ کے کرسچنوں کے نئے جو مسیحی تھے یا بلیورز تھے ان کو قید میں ڈالا، اور اس میں کوئی وہ بھی نہیں تھا کہ تفریق کے جی مردوں کو پکڑ رہے ہیں تو چلو، اس میں لکھے عورتوں اور بچوں تک کو اس نے پکڑ لیا۔ اور تو اس کے یعنی کہ اس کا جو ظلم تھا وہ اس میں کوئی وہ نہیں تھی، فرق نہیں تھا، تفریق نہیں تھی، اس نے ہر بندے پہ، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد، سب پر ظلم کیا۔ تو یہ ایک طرح سے، اور آگے جا کے جب ہم پڑھیں گے تو اس میں جیسے لکھے نا کہ تو مجھے ستاتا ہے، یہ سنیں یہ جب الفاظ کہے تھے، تو یہ جو ہے اس کا جو پولیٹیکل سناریو کو اس زمانے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بڑی اسٹرانگ فورسز تھیں جن کا یہ ریپرزینٹیٹیو تھا، اور ان کو یہ کرنا۔ ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے لیکن ہم اس کو سوال کو تھوڑی سی دیر کے بعد لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے، یوٹیوب پیج ہمارا ایمان کا سفر ہے اس کو لائک کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک زندگی ہمارا پیج ہے اس کو، اور ہمارا زندگی ٹی وی کا ایپ ہے، ایپ سٹور سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور zindagi.tv.net کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ ہمارے پروگرام دے سکیں۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو +1 585 542 5900 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں یا ہمیں لکھ کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اور ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے، جس میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کا پروگرام خاص طور پہ یہ بڑا اہم پروگرام ہے کہ کیسے خدا جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بھی پکڑ لیتا ہے، اور ہم نے پچھلے پروگراموں میں بات کی تھی کہ بہت سے مذہبی لیڈران
आल अज़हर यूनिवर्सिटी से और दूसरे तहकीक करते करते वो खुदा ने उनको अपना दीदार दे दिया और वो मसीहत को उनको कबूल कर गया। आलम फाजर लोग जैसे आज हम ये देख रहे हैं कि साउल एक उस वक्त का आलम शख्स था, पढ़ा लिखा शख्स था, होनहार शख्स था, खुदा ने चुन लिया। तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए ताकि ये कलाम की बड़ी मुफीद बातें जो हैं ये दूसरों तक भी पहुँच सके। पाशा तहसीन, इसको ज़रा आप अगर तीसरी से छठी आयत तक आप पढ़ दें तो इस पर फिर थोड़ा सा हम बात भी करते हैं, क्योंकि ये वो सफ़र है जो उसका शुरू हुआ है। और लिखा है कि जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा है खुदावंद तू कौन है? उसने कहा मैं यस्सु हूँ जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमराह थे वो खामोश खड़े रह गए क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। ये मैं इसलिए इसको पहले पढ़ा है कि हमारे पास एक सवाल आया है, जी। लेकिन मैं चाहता कि हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लें, क्योंकि वो सवाल इसी ताल्लुक से है, वो आप उसका जवाब दीजिएगा कि साउल जो था, ये पौलुस था, उसने क्रिश्चियनिटी में बहुत सी ऐसी बातें और हाईजैक वाला इस टाइप का। लेकिन मैं इसको इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो ये कौन कह रहा है उसको, यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं कि जो कुछ तुझे करना होगा वो तुझे कहा जाएगा। और ये वो बुनियाद है जिसके ऊपर से हमारा ये ईमान है कि पौलुस रसूल चलते रहे, खुदा अपनी रहनुमाई देते रहे, यीशु मसीह रहनुमाई देते रहे। तो या इस ताल्लुक से हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि ये वो एक नूर जो है, एक आसमान से नूर है। और आगे अगर हम देखें 25-26 बाब में भी, तो जब अग्रिप्पा बादशाह को से वो बात करता है तो कहता है कि मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान हुआ। तो ये एक रोया थी जो उसको दिखाई गई, एक खुद यीशु मसीह उसको दिखाए गए। कुछ और जगहों पे भी लिखा है कि मैंने यीशु मसीह को देखा, और लिखा है। और फिर आगे इसके ताल्लुक से दूसरे शागिर्द भी कहते हैं कि यीशु मसीह नजर आए उनको। तो आप इस पे थोड़ा सा तबसरा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो एक बात, ये एक बड़ा कॉमन मुस्लिम क्लेम है कि जी पौलुस रसूल जो थे वो मसीहियत, आज की जो मसीहियत है वो पौलुसियत है। वो मैं बल्कि ये आपको देता हूँ सवाल पढ़ के आप इसके साथ साथ इसको भी कवर करें। देखिए कि मैसेज में आपकी सलामती हो, सवाल डॉक्टर तहसीन गुल से कि मुसलमान क्यों पौलुस रसूल पर एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं कि मसीहियत में पौलुस ने आकर बहुत गड़बड़ कर दी और मसीहियत को पौलुसी मसीहियत कहते हैं, ऐसा क्यों? तो पौलुसियत बेसिकली ये काफ़ी मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं पुराने जैसे थे अहमद दीदात साहब और ये सब इस चीज़ पर बात करते थे। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये पौलुसियत है। हुआ ये है कि ये इल्ज़ाम यहूदियों ने भी पौलुस रसूल पर लगाया। तो उन्होंने कहा था कि जी मज़हब जो है वो तो यहूदियत है, तो ये आके चेंज कर रहा है और शरीयत के ख़िलाफ़ बातें करता है और शरीयत ना मानने की तरगीब देता है और ये सब कुछ है। अच्छा, अब डबल एज सोर्ड है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करो कोई मुस्लिम भाई कहता है कि जी असल मज़हब जो है वो पहले था और पौलुस ने अगर पौलुसियत फैला दी तो फिर असल मज़हब तो फिर यहूदियत था। तो फिर आप सारे फिर उस चीज़ को माने जो पुराने अहद में लिखा हुआ। आपको अपनी किताब की, अपने मज़हब की और अपने नए फेथ की तो ज़रूरत ही नहीं फिर, क्योंकि जैसे आप खुद, क्योंकि जब कोई ये शख्स बात करता है ना कि ये पौलुसियत हो गई है, तो असल जो सच्चे मज़हब से चेंज होके तो मसीहियत जो है वो बिगाड़ में पड़ गई। तो फिर आप भी तो बिगाड़ में ही है ना। तो आपने फिर क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि आप भी देखा जाए तो जो बाइबल की सारी प्रोफेसीज हैं, बाइबल का जो पुराने अहद का मज़हब है या पुराने अहद का जो सारा है उसके तो तरीके पर आप नहीं चल रहे। दूसरा, पौलुस रसूल ने खुद इकरार किया, मेरे साथ देखें अमाल की किताब 24वें बाब में, बुक ऑफ एक्ट्स 24वें बाब में, और उसके 14वीं आयत में लिखा है कि तेरे सामने ये इकरार करता हूँ कि जिस तरीक़ को वो बिद्दत कहते हैं, यानी कि मसीहत की बात हो रही है, और पुराने दौर में उनको नासरियों का फ़िरका कहा जाता था, जिसको अरबी में नसरानी आजकल भी कहते हैं। तो लिखा है कि उसके मुताबिक मैं अपने बाप दादा के खुदा की इबादत करता हूँ और जो कुछ तौरात और नबियों के सहीफ़ों में लिखा है उस सब पर मेरा ईमान है, जो कि हम मसीहियों का भी है। यीशु मसीह ने भी जो कुछ भी आके किया वो सहीफ़ों के मुताबिक किया, तौरात, अंबिया इकराम के सहीफ़े और प्रोफेसीज और ज़बूर सब कुछ के मुताबिक किया, और आज भी वो किताबें हमारे हाथों में हैं। ठीक है, फ़र्क कहाँ पर आता है? पौलुस रसूल ने आकर जो बताया कि मसीह के कफ़ारे से पहले का तरीक़ाकार जिस्मानी था, कहानत जिस्मानी थी, हैकल जिस्मानी थी,
اور لاویوں کی کہانت تھی. اس کے بعد مرنے اور جیتنے کے بعد کہانت کا بوجھ جو ہے وہ ملک صدق پر آ گیا, مسیح جو خود ملک صدق ہے. تو اب ہم مسیح کی کہانت میں ہیں اور ہمارا اب طریقہ کا روحانی ہے, کام ہم وہی کرتے ہیں لیکن روحانی طریقے سے. اور اس میں خاص طور پہ ایک بات جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو سمجھنی چاہیے. اب دیکھیں میں نے اسی لیے اس کو حوالے کو, یہ سوال ہمیں پہلے آ گیا تھا, لیا تھا, کیونکہ یہاں پہ یسوع مسیح خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تجھے کرنا ہوگا وہ تجھے بتایا جائے گا, تجھے کہا جائے گا. اور پھر جب آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب گر پڑتا ہے زمین پہ, اور لکھا ہے کہ وہ جو ہے اس کے جتنے ساتھی تھے, نیچرلی ایک بہت بڑی ٹیم اس کے ساتھ جا رہی تھی, بہت بڑے پیادے اس کے ساتھ جا رہے تھے, وہ لوگوں کو قید کر کے لانا تھا اس نے واپس. تو وہ سب بھی لکھا ہے کہ وہ اس آواز کو وہ سنتے تھے, اس نور کو بھی انہوں نے دیکھا, لیکن جو کچھ وہ ساؤل دیکھ رہا تھا اس کو وہ نہیں دیکھ سکے. جو یسوع مسیح اس سے بات کر رہے تھے وہ صرف ساؤل کے لیے, کیونکہ وہ اس کی کنورژن تھی, اس کے لیے تھا. تو اب یہاں پہ ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب اس کو لکھا ہے کہ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا, اب یسوع مسیح اس سے ہم کلام کرتے ہیں کہ مگر اٹھ اور اس شہر میں جا, یہ 6 آیت لکھا ہے, اور جو کچھ تجھے کرنا چاہیے وہ تجھے کہا جائے گا. اور جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے, کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پالوس کلیئرلی یہ بات آ رہی کہ پالوس دیکھ رہا تھا, وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے لیکن وہ دیکھ رہا. اور ساؤل زمین پر سے اٹھا, لیکن اس کی آنکھیں جب آنکھیں کھولی تو اسے کچھ دکھائی نہ دیا, اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے, اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا, نہ اس نے کھایا نہ پیا, اور یہ روزے کی حالت میں. اور یہ وہ حالت تھی جب میرا پورا ایمان ہے کہ گاڈ واز اسپیکنگ ٹو ہم, یسوع مسیح پاک روح اس سے بات کر رہا تھا, شیکن ہو گیا تھا بالکل, اور پاک روح اس کی ذہن کو, سوچوں کو تبدیل کر رہا تھا, وہ ساری جو باتیں تھیں. اور یہ 3 دن کا میں سمجھتا ہوں بڑا اہم ایک ٹائم ہے. یسوع مسیح بھی 3 دن قبر میں رہے, اور وہ 3 دن قبر میں رہنے کے بعد جب نکلے تو ایک دنیا کا نقشہ بدلنے والی وہ ایک شخصیت بن گئے. اب یہاں یہ 3 دن کمرے میں بند ہے, آنکھیں اس کی ایک طرح سے قبر میں ہی ہے, یہ قبر میں ہے, اس کی پرانی شریعت والی انسانیت اتر رہی ہے. اور ایک اور چیز سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ پولس رسول نے کبھی بھی اپنی رائٹنگز میں یہ نہیں کہا کہ جی میں تم سے کہہ رہا ہوں یا اب میں ایک نئی تھیوری لے کر آؤں. اس نے ہمیشہ مسیح کو جلال دے, اس نے یہ باتیں کہی کہ جو مسیح نے مجھے سکھایا, جو دیے, تو اس نے ہر ایک چیز تو مسیح سے لے کے کی ہے, ٹھیک ہے نا, خداوند یسوع مسیح سے. تو یہ الزام تو خداوند پر بھی لگتے تھے کہ جی وہ کہتے تھے یہ شریعت کو توڑنے کا حکم دیتا ہے, کیونکہ پرابلم یہ تھی کہ ان کا جو ریبینیکل سسٹم تھا جس کا پولس خود حصہ تھا, جب وہ اس کے اگینسٹ ہوا تو ان کو سب سے زیادہ پرابلم یہ تھی کہ یہ تو ہمارا سارا سسٹم ہی بریک ہو جائے گا, ہم نے اتنا جو کنٹرول کیا ہوا ہے. ایک اور چیز, پولس رسول ہی کیوں, کیونکہ وہ یونانی بولتا تھا, وہ رومی پاسپورٹ ہولڈر تھا, یعنی کہ وہ اس کے پاس شہریت تھی. تو یہ ایک ایسا شخص تھا جو بغیر کسی رکاوٹ کے اس دنیا میں ایزیلی ٹریول کر سکتا تھا. اور آپ یہ دیکھیں, اور پھر نیچرل انسٹنکٹ جو تھی, جو باقی شاگرد تھے وہ چونکہ عبرانی کلچر اور یروشلم میں ہی پلے بڑے تھے, اور وہ گلیل میں اور پھر یروشلم میں خدمت کی, تو وہ بیسیکلی وہ ان کا کمفرٹ زون تھا, اسرائیل تھا. اور یہ جو تھا یہ انٹرنیشنل آدمی تھا, تو اس کو خدا ڈفرنٹ طریقے سے استعمال کرنا چاہتا تھا. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 دنوں میں خدا نے یسوع مسیح کو, جس کو یہ مردہ سمجھتا تھا, کیونکہ یہ تو کہتا تھا وہ مردہ ہے, اور یہ زندہ بتاتے ہیں نے پھیلائی تھی کہ وہ باڈی چوری کر کے, تو یہ ذہن بھی اس کا کھل گیا کہ یسوع مسیح تو میرے سامنے آ کے مجھ سے بات کر رہا ہے. یہ اس کے پیراڈائم چینج سارے ہو گئے, اور وہ تو کہتا تھا مر چکا, دفن ہو چکا, لیکن یہ تو میرے سامنے آ کے مجھ سے بات کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم جو ہے اس کی ایک ذہن کو بدل دینے والی, یہ جو دمشق کی راہ پہ جاتے ہوئے یہ روڈ ٹو ڈمیسکس, میں کہتا ہوں زندگیوں کو بدل دینے والا, اور ایسا شخص جو کہ ایک بہت بڑا کام پہلے یہودیت کے لیے کر رہا تھا, اب یسوع مسیح نے اس کو چن لیا. اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اگر آج آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہے جو شاید اس وقت مختلف ذہن رکھتا ہے, کوئی اور ذہن رکھتا ہے, کوئی اور سوچ رکھتا ہے, خدا آپ سے بھی آج ہم کلام ہے کہ وہ آپ کو چن کے ایک بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. لیکن بات اصل میں یہی ہے کہ کیا آپ اس درست سمت میں جانے کے لیے تیار ہیں. ڈاکٹر تحسین, میں اس کو جب سوچ رہا تھا تو میرے
سامنے ایک دو کمپیرزن آ رہے تھے. ایک قائن اور حابل کا آ رہا تھا کہ کیسے وہ دونوں قربانی لے کے گئے. ایک کی قربانی قبول ہوئی جو خدا کے دل کے مطابق تھی, دوسرے کی نہیں قبول ہوئی. اس کے لیے بھی موقع تھا کہ وہ معافی مانگ کے خدا کی قبولیت میں آ سکتا تھا, لیکن اس نے کیا کہ اس نے الٹا اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور خدا سے چلا گیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ کے کہ کیسے فرعون کے سامنے خدا موسیٰ کو بار بار بھیج رہا تھا اور خدا چاہتا تھا کہ موسیٰ اور اس کی قوم بھی بچ سکتی تھی اگر وہ تو اس کی بات سن لیتا, اس کو دیکھ لیتا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ خاص بات دنیا کے لیے, میں سمجھتا ہوں اس کو آپ اس پہ تبصرہ کیجئے, کیا ہے کہ اگر ہم صحیح سمت میں فیصلہ کر لیتے ہیں, جیسے اس نے یہاں پہ جب اس کے اوپر نور چمکا ہے تو یہ ریٹیلیٹ کر کے یہ اس کے الٹ نہیں چل پڑا, یہ جیسا کہا گیا وہ بات چل پڑا. یسوع مسیح نے اس کو دمشق میں پہنچنے دیا, یہ اس سے پہلے بھی کہیں راستے میں روک سکتے تھے اس کو, لیکن انہوں نے پہنچنے دیا تاکہ یہ پہنچے, اور جو کام یہ کرنا چاہتا تھا میں اس کا الٹ کام اس سے کرواؤں گا. آپ اس پہ ضرور تبصرہ کیجیے. یہی ہے, اور یروشلم جانے کا اتفاق ہوا ہے مجھے, اور وہاں پر جو پرانا جو والز ہیں جس اور اولڈ سٹی ہے, ایک دروازہ جس کا نام ہے ڈماسکس گیٹ, دمشقی دروازہ, اور اس کے جو روڈ ہے اس کے اپوزٹ وہ جگہ ہے جہاں پر کھوپڑی کا مقام تھا, جہاں پر آج کل بسوں کا اڈا بنا ہے, اور یہ 2000 سال پہلے بھی ایسے ہی تھا. اور وہاں پر لوگ آتے, لکھے نا کہ راہ پر آتے جاتے مسافر اس کو ٹھٹے مارتے تھے, تانے دے رہے تھے. تو یہ رومیوں کا ایک طریقہ کار تھا کہ وہ سڑک کے کنارے تاکہ زیادہ سے زیادہ بے عزتی کر سکیں, تو وہ اس طرح کے جو ہے وہ سلیپ پر لٹکا دیتے تھے اور ننگا کر کے لٹکا دیتے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روڈ جو دمشقی دروازے کے سامنے یسوع کو قربان کیا گیا, اور وہ روڈ سیدھی دمشق جاتی, اور اسی روڈ پر ساؤل جو ہے دمشق کے نزدیک جو ہے سیریا کے ٹائم, جو آج کل کے دور میں سیریا ہے, تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں وہاں پر اس کی ملاقات خداوند سے ہوتی ہے. نور والی بات بڑی زبردست ہے, کیونکہ زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہودی لوگ جو ہیں وہ توریت کو نور کہتے ہیں, دس از دا لائٹ آف دا ورلڈ, تورا از دا لائٹ آف دا ورلڈ. تو جب یسوع نے یہ کلیم کیا تھا آئی ایم دا لائٹ آف دا ورلڈ, تو وہ افینڈ ہوئے تھے کہ یہ تو ہم توریت کے لیے کلام کے لیے بات کرتے ہیں, تو ہاؤ کین یو سے دیٹ, کیونکہ ہر بات یسوع کی افینسو تھی. پولس رسول کے نزدیک بھی یہ افینسو تھی بات, لیکن اس نے جب نور دیکھا تو آپ یہ دیکھیں کہ نور دیکھنے سے آنکھیں کھلتی ہیں اور اس کی آنکھیں بلائنڈ ہو گئیں. اب یہ بھی ایک سمبولک تھی بات کہ جو تیرا نور ہے وہ اندھا پن ہے, اور جو اصل نور ہے یسوع کا, اور وہ جو 3 دن بلائنڈنس میں رہا, اور آپ نے بڑا زبردست اس کو کیا ہے کہ جیسے یونا نبی کا نشان ہے کہ وہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا, ادھر اس نے اپنے آپ کو خداوند کے جو ہے وہ خدا کو یاد کیا, معافی مانگی, توبہ کی. یسوع مسیح جو ہے وہ قبر میں تھے ہمارے گناہوں کو لے کر, اب یہ 3 دن جو ہے اندھے پن میں رہا, یہ اندھیرے کا شکار ہو گیا, لیکن جب اس کے چھلکے اترتے ہیں تو پاک روح اس کو ملتا ہے. تو دیٹ از دا ٹائم دین ہی ریئلائزز کہ ایکچوئل نور جو ہے وہ یسوع مسیح ہے, وہ میرے اعمال نہیں ہے, وہ میرا سسٹم نہیں ہے جس کا میں حصہ بنا ہوا ہوں. تو بیسیکلی جس کو یہ صحیح سمجھتا تھا, اور بعد میں جا کے فلپیوں کے خط میں وہ کہتے ہیں نا کہ ان چیزوں کو پھر میں نے کوڑا سمجھ لیا, ان کو میں ہٹ گیا. بالکل خاص طور پہ یہ اس نور کی یہ بھی دیکھیں کہ تاب نہ لا کے لکھا ہے کہ وہ گر پڑا زمین پہ, اور وہ تاب نہیں لا سکا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کا جلال کی تاب لانا یقیناً کسی کے بس کی بات نہیں. وہ موسیٰ بھی جب خدا کے لکھا ہے کہ حور پہاڑ پہ جاتا تھا اور خدا سے بات کر کے آتا تھا تو اس کا چہرہ اتنا جلالی ہوتا تھا کہ مہینے تک وہ لوگ اس کو دیکھ نہیں پاتے, نقاب ڈالنا پڑتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ضروری ہے. خاص طور پہ آج اگر کوئی متلاشی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل آ جاتی ہے. سول نے کہا کہ اے خداوند تو کون ہے. تو آج لوگ پوچھتے نہیں ہیں, آج لوگ بتانا چاہتے ہیں اپنا آپ, آج لوگ اپنا آپ زیادہ جاننا چاہتے ہیں. میں چاہوں گا آپ اس پہ تبصرہ کریں, لیکن پہلے ایک سوال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم جناب, میں ایک پاکستانی مسلمان ہوں اور یورپ سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کے بعد انسان اپنے آپ میں کیا تبدیلی پاتا ہے؟ تو میرے بھائی تھوڑا سا جواب میں دیتا ہوں, پھر ڈاکٹر تحسین کو کہوں گا وہ بھی اس پہ ضرور بات کریں. میں اپنی بتاتا ہوں کہ میں خود مسیحی ہوتے ہوئے بھی
میں 40 سال تک دنیا کے دنیاوی کاموں میں رہا، دنیا کی باتیں اور پھر اسی طرح کے گناہ، غلطیاں، خطائیں چلتی رہیں، لیکن جب یسوع مسیح کو میں نے پایا، ایک بڑی ہماری روحانی میٹنگ تھی اور اس کے اندر بہت زبردست پرستش، ہمارے زبردست پرستار برادر ارنسٹ مال خداوند کے پاس چلے گئے، وہ کر رہے تھے، اور اس وقت خدا کے روح نے مجھے جب چھوا اور مجھ سے ہم کلام ہوا، میں نے کلیئرلی، میری بھی گواہی میں کچھ ایک ایسی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عام گواہیاں کئی دفعہ اس طرح نہیں ہوتی، لیکن میرے سے خدا نے خاص اس دن بات کی اور میں نے آواز خدا کی سنی کہ میں نے کچھ خدا سے مانگا، اور خدا نے کہا کہ میں یہ تیرے لیے جو آواز تھی یہ آئی، حالانکہ اس وقت ورشپ ہو رہی ہے، ایک بہت بڑا ساؤنڈ سسٹم ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں نے یہ بات سنی کہ میں یہ تیرے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا تو اپنی زندگی مجھے دے گا اور میرے پیچھے چلے گا؟ اور یہ وہ وقت تھا کہ میں نے خدا سے وعدہ کیا اور توبہ کر کے اپنے آپ کو خدا کے سبمٹ کیا۔ اور کیا آپ کا جو سوال یہ ہے کہ کیا تبدیلی آتی ہے، تو اس کے بعد آپ یقین کریں، میں اپنے تجربے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نہایت ہی کہتے ہیں نا خدا کا اطمینان اور وہ تسلی اور وہ سکون زندگی میں آ گیا، وہ پرانی چیزوں کی طرف سے دل ٹوٹلی ہٹ گیا، اور پھر خدا کی طرف جو چلنے کا اور خدا کے کلام کو پڑھنے کا، اچھے اچھے خادموں کو سننے کے لیے میں دوڑتا تھا۔ میری زندگی میں ایک عجیب طریقے سے خدا نے، کہتے ہیں نا کہ جیسے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جا کسی اور مقصد کے لیے رہا ہے، ستانے کے لیے جا رہا ہے، پکڑنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن خدا نے اس کو اب روحوں کو پکڑنے والا بنا دیا۔ تو یہ میری زندگی میں بھی اسی طرح ہوا۔ خدا جب پکڑ لیتا ہے، یہ مسیح کا نور آپ کے اندر جب آ جاتا ہے تو آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ کے پہلے کام، جو برے کام ہیں، دنیاوی کام ہیں، سوچے ہیں، وہ خدا تبدیل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پورا سبمٹ کر دیں۔ ڈاکٹر تحسین، آپ بھی ضرور اس کے تعلق سے بالکل بھائی، اپنے نام نہیں اپنا بتایا، لیکن جو سب سے بڑا فرق ہے، جو سب سے بڑی تبدیلی آپ محسوس کرتے ہیں، وہ نجات یافتہ ہونا ہے، نجات کی گارنٹی ہے، کیونکہ جس مذہب سے آپ ہیں اس میں گارنٹی نہیں ہے، آپ کو صرف ایک ہوپ ہے کہ آخری دن میں ہم جو ہے اپنے جو لیڈر ہیں ان کے صدقے شاید کوئی ہماری بچت ہو جائے، یا شاید ہماری وہ سفارش کریں، لیکن چونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، تو لیک آف گارنٹی ہے، بہت زیادہ کنسرن ہے، فیئر آف ان نون ہے کرنٹ سچویشن، جس فیتھ میں آپ ہیں، کیونکہ میرے والد بھی اسی فیتھ سے ہی مسیحیت میں آئے۔ تو فرق یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ میری گناہوں کا کفارہ ہو چکا، پرائس ہیز بین پیڈ، اور میری سزا کسی اور نے لے لی ہے، اور مجھ پر سے وہ لعنت اور وہ سب کچھ ہٹ گیا ہے، اور اب میں جو ہے وہ خداوند کے اندر مجھے پتہ لگ گیا کہ میں گارنٹیڈ خدا کی بادشاہی میں جا رہا ہوں، اگر میں آج مر جاؤں گا تو میں خدا کے بادشاہی میں جاؤں گا، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس سے بڑی گارنٹی اگر آپ کو کوئی دے دے تو میں اس کا نام ضرور جاننا چاہوں گا، لیکن یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے، دیٹ کانفیڈنس، یہ آپ کو سمجھ آ جانی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تبدیلیوں میں اور بھی بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ زندہ خدا کے ساتھ ایک رشتے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ جس ایمان سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس میں خدا کے ساتھ رشتہ استوار کرنا ایک فربیڈن چیز ہے، ایک جو ہے ایک یوں سمجھے کہ وہ ناممکن ہے، آپ سوچ بھی نہیں ایسا سکتے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ جو ان ہیومن لیڈرشپ ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں تو سارے وہ مر گئے ہوئے ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں، تو پھر بندہ کس کو پکارے؟ تو ایک زندہ خدا کو جب پکارنا ہے تو اس کے لیے آپ اوبویسلی مسیح کا نام آپ کے سامنے، ہم جب پکارتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ انہوں نے مسیح کے ساتھ انٹریکٹ کیا، میری زندگی میں بھی ایسے ایکسپیرینسز ہیں جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا اور رویا میں دیکھا اور خداوند کی آواز کو سنا۔ بلکہ میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ تبدیلی محسوس کریں تو آج آپ کہیں کہ اے مسیح، اگر تو زندہ خدا ہے، یا جو زندہ خدا ہے وہ میرے سامنے ہے، اور میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کیونکہ ہم اس چیز کو دیکھ چکے ہیں، ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ وہ زندہ خدا صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی ذات آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ کے جو جن ناموں کا پکارتے رہے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ تبدیلی جو ہے ضرور آپ محسوس کریں گے، وچ آبویسلی اٹس گونا بی اے ڈفرنٹ، پہلی دفعہ آپ کا یہ ایکسپیرینس ہوگا۔ گاڈ بلیس یو۔ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، اس کو بھی ہم دیتے اچھی ہیں، بات جی۔ اور یہ سوال یہ ہے کہ میرا سوال ڈاکٹر رابنسن سے آپ سے ابھی آپ نے پروگرام میں کہا، مسیح نے کہا جیسا حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے ویسے ہی وہ بھی قبر میں 3 دن رہیں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک ڈاکو کو یہ بھی کہا
کہ کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اگر تو وہ مرنے کے بعد ہی جنت میں چلے گئے تو 3 دن تک قبر میں کس طرح رہے۔ تو بھائی دیکھیں، ایک بڑی سادہ سی بات ہے، عام سی بات ہے، قبر میں اصل انسان کا بدن تو نہیں رہتا ہے، لیکن اصل انسان تو خدا کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارا مسیحی ایمان یہی ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے اس کی روح اس بدن کو چھوڑتی ہے تو اور وہ انسان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مر گیا، یہ مردہ ہو گیا، تو اس کا بدن تو قبر میں رہنا ہے، لیکن اصل انسان جو روح ہے وہ خدا کے پاس، جو اصل پرسن جو ہے وہ خدا کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو یسوع مسیح کا بدن تو وہاں تھا، اور یسوع مسیح کیونکہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ بدن میں رہے وہ بشریت میں تھے، لیکن جب انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا اور جب انہوں نے صلیب پہ اپنی قربانی دے کے، تو وہ معکوف الفطرت جو ان کے پاس پاور تھی، جو بینگ گاڈ، وہ ان کے پاس ویسے ہی موجود تھی، اور اس میں وہ کسی جگہ بھی کسی وقت بھی اب جا سکتے تھے۔ بدن میں رہتے ہوئے وہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتے تھے، لیکن اب جب روح میں ہیں تو اب روح میں تو وہ پوری دنیا میں کہیں بھی وہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ ضرور اس کو میں بتانا چاہوں گا بھائی، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ تثلیث میں تخلیق کی گئی ہے۔ جیسے 3 آسمان ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ تیسرے آسمان کو کبریا کہا گیا ہے، جہاں پر خدا کا تخت ہے۔ دوسرا آسمان جو ہے یہ ہمارے سامنے جو خلا وغیرہ، اور پھر فرسٹ ہیون ہے جو کہ ہماری جو ہے جس کو ہم ویزیبل ہیون، اور پھر سیکنڈ ہیون ہے جو انویزیبل ہے۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے اس کے بھی 3 حصے ہیں، خشکی ہے، تری ہے، اور یعنی پانی ہے، خشکی ہے، اور فضا ہے۔ اسی طرح زمین کے نیچے کا علاقہ جو ہے، جب ہم لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو لازر اور امیر آدمی کی جو تمثیل خداوند بتا رہے تھے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 حصے بتائے گئے ہیں۔ فردوس، جس کو باپ ابراہیم کی گود کہا گیا، جہنم جہاں پر لازر امیر آدمی گیا تھا جو کہ نافرمان لوگوں کا علاقہ تھا، اور اس کے بیچ میں اتھا گڑھا جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ 3 علاقے تھے۔ تو جب وہاں پر یسوع نے کہا تھا نا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ روح کی حالت میں، تو ایماندار جو لوگ مرتے تھے تو ان کی روحیں زمین کے نیچے کے علاقے میں فردوس میں ہوتی تھی۔ اچھا، اس کا میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں، ریفرنس افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اور اس کا 4 باب ہے، اس کی 8ویں آیت لکھا ہے کہ اس واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ وہ قیدی کیوں تھے؟ کیونکہ ابھی تک کفارہ نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور ان کو انعام دیا، لکھا ہے کہ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں بھی اترا تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں کے اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ اچھا، یہ وہ قیدی ہیں ایماندار جن کو وہ ساتھ لے گیا کیونکہ وہ فردوس کے اندر تھے۔ تو یسوع مسیح بھی فردوس میں اترے، یعنی روح کی حالت میں، اور جو راس باز لوگ تھے ان کو انعام دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ فردوس میں، تو یہ آپ جو ہے وہ قبر کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو آپ اسلامی نظریے سے سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو روح بدن کو چھوڑ چکی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ قبر میں بیٹھ کے منکر نکیر وہاں پہ حساب کتاب کر رہے ہیں، کتابیں کھول رہے ہیں، ایسا سسٹم بائبل میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنی سوچ کو بائبل کے والے سے سوچیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اچھا، صرف یسوع مسیح صرف ادھر نہیں گئے تھے، جہنم کے علاقے میں بھی گئے تھے۔ میں اس کا ریفرنس بھی دیتا ہوں، پہلا پطرس اور اس کا 3 باب ہے، اور اس کی 18ویں لکھا ہے کہ اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا، جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی میں جا کر اس نے ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اگلے زمانے میں نافرمان تھیں۔ تو نافرمان روحیں جہنم میں تھیں، فرما بردار روحیں فردوس میں تھیں۔ اور متی کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے، متی رسول کی انجیل، اس کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ قبریں جو تھیں وہ کھل گئیں، چیپٹر 27 ہے، اور جب مقدس کا جو پردہ پھٹا ہے، اور 52ویں آئے تھے، قبریں کھل گئی، بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو تھے سو گئے تھے، جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد جیسے وہ پھر جا کر لوگوں کو نظر بھی آئے۔ پہلا کرنتھیوں 15ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہوا۔ تو چونکہ آپ کو سسٹم کی سمجھ نہیں ہے فردوس ہے کیا، تو اس لیے آپ یہ سوال کرتے ہیں، لیکن آپ آئی ہوپ کہ آپ کو جواب مل گیا۔ ہاں، اب مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد ایماندار، جب اب آپ اگر فرض کر مسیح پر ایمان لے آئیں
اور مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیں تو آپ کی ڈیتھ جب ہوگی تو آپ کی روح سیدھی آسمان کی طرف جائے گی، کیونکہ اب اس زمین کے نیچے کے علاقے کے قید خانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ایک بڑی آگے مزید چلتے ہوئے، کیونکہ پروگرام کو آگے بھی لے کے چلنا ہے، اور یہ دیکھیں جو میں نے بات کی تھی کہ ساؤل کہتا ہے کہ اے خداوند تو کون ہے، اور اب اس کو جواب ملتا ہے، اور بڑا خوبصورت جواب ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگوں کو، کلیسیا کو، ایماندار لوگوں کو بڑی انکریجمنٹ بھی ملتی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اب یسوع تو جسم میں وہاں نہیں تھے، پالوس نے جب ستانا شروع کیا ہے، اور اب یہ ساؤل بننے کو ساؤل سے پالوس بننے کو جا رہا ہے، تو وہ تو کلیسیا کو ستا رہا ہے۔ تو یسوع مسیح کا یہ بیان کہ میں مسیح ہوں جسے تو ستاتا ہے، تو یہ وہ بات یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ کلیسیا جو ہے وہ میرا بدن ہے، اور یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو تجھے چھوئے گا میری آنکھ کی پتلی کو چھوئے گا۔ تو یہ خداوند نے یعنی کہ بتایا ہے کہ تو میرے لوگوں کو نہیں ستا رہا، تو مجھے ستا رہا ہے۔ اور میں جو بات خاص طور پہ یہاں آج کہنا چاہ رہا ہوں، اپنے ناظرین سے بھی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ مسیح کے ساتھ آ جاتے ہیں، جب آپ مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، تو مسیح آپ کی پرواہ کرتا ہے، مسیح آپ کی فکر کرتا ہے، اور یہاں پہ وہ اب صاف کہہ رہا ہے ساؤل کو کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ ستا وہ کلیسیا کو رہا ہے، ستا وہ ایماندار لوگوں کو رہا ہے، دکھ وہ ان کو دے رہا ہے، لیکن یہ دکھ مسیح، کیونکہ جو ہے کلیسیا بدن ہے مسیح کا کہلائے، اس میں وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تو اب یہ درد یسوع مسیح محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو یہ ساؤل کو فرسٹ کرسچن ڈاکٹرین مل رہی ہے یہاں پہ، اس کو جو مسیحیت کا فلسفہ جو کہیں گے ہم، وہ اس کو مل رہا ہے، اور کلیسیا میں اور یسوع مسیح میں جو ایک رابطہ ہے، تعلق ہے، وہ یہاں سے نظر آ رہا ہے، جس کو اب وہ پریچ کرتا ہے آگے جا کے، جس کو بتاتا ہے، جس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں بعض دفعہ۔ لیکن جتنی بھی میرا پورا ایمان ہے کہ جتنی بھی پالوس رسول کی تعلیم ہے، کلام میں بڑے واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ جتنے صحیفے بھی لکھے گئے ہیں وہ پاک روح کی رہنمائی میں لکھے گئے، اور پاک روح ہی ہے جو ساؤل کو پالوس بناتا ہے، اور پھر پالوس بنا کے وہ استعمال کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح، دیکھیں ایک بہت بڑی بات اور ہے کہ یسوع مسیح نے اب ایک بندہ پکڑا گیا ہے، اس سے بدلہ نہیں لیا۔ لوگ بدلہ لینے کے لیے تلواریں اٹھا کے لڑائیاں جنگیں شروع کر دیتے تھے، یسوع نے اس کو مار نہیں دیا۔ آپ اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح نے ایک طرح سے دہشت گردی بنا ہوا تھا ساؤل، اور اس نے بندے مارے بھی، اور اس کے بارے میں بعد میں افسوس بھی کرتا ہے کہ میں یعنی کہ میں نے لوگوں کو مارا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا خداوند کا خادم اسطفنس، اس کو مار دیا، ٹھیک ہے نا، اور اس پہ ایگریمنٹ میں تھا، اور یہ سب سے مین گواہ تھا۔ اور ویسے جو کلچر ہے پرانا، اس میں جو مین گواہ ہوتا تھا جس کے پاؤں پہ کپڑے رکھتے تو وہ سب سے پہلا پتھر وہی مارتا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا بھی ہاتھ تھا، لیکن ہاں بالکل جیسے آپ نے کہا کہ خداوند نے اس کو سٹرائک نہیں کیا، خدا نے اس کو موقع دیا۔ اب کیسا بھی کوئی گناہ گار کیوں نہ ہو، اور بلکہ جو زیادہ گناہ میں بھرا ہے، جب وہ آتا ہے جس کا قرضہ زیادہ ہے، اور جب وہ چھوٹ جاتا ہے قرضہ اور وہ اس قرضے سے آزاد ہو جاتا ہے، تو وہ زیادہ شکر گزار بھی وہی ہوتا ہے۔ اور یہی بات پالوس رسول رومیو کے خط میں لکھا نا کہ جب گناہ زیادہ ہوا تو فضل بھی زیادہ ہوا، ٹھیک ہے نا، جس کا یعنی کہ گناہ زیادہ تھا اس پر فضل بھی زیادہ ضرورت تھی اس کی، تو وہ اپریشیٹ بھی زیادہ کرتا ہے۔ اور یہ جو 3 دن میں سوچتا ہوں، امیجن کرتا ہوں کہ فوراً جیسے اس کی آنکھیں کھلی ہیں، لکھے کہ وہ جا کر عبادت خانوں میں یسوع کو خدا کا بیٹا ثابت کرنے لگ گیا۔ تو یعنی کہ 3 دن میں بیٹھ کے یہ کنیکٹ کر رہا تھا کہ میں نے جو باتیں پڑھی، وہ شریعت میں یہ پڑھا، یسایہ میں یہ پڑھا، ایک دم اس کو ساری سمجھ آنی شروع ہوگی کہ خدا کا روح اس کو اب گائیڈ کر رہا ہے۔ اور 3 دن میں اس نے وہی آیتیں وہی کوٹ کر رہے، کیونکہ نیا نامہ تو تھا نہیں تب۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسیحیت میں آتے یہ 3 دن کا اس کا پہلا روزہ تھا، وہ روزے پہلے بھی رکھتا ہوگا، یہودیت میں روزے تھے، لیکن مسیحیت میں یہ پہلا روزہ تھا۔ اور مسیحیت میں اس کا ایک طرح سے پہلا اس کے اوپر جو ہاتھ رکھنے والا، اس کے لیے دعا کرنے والا ہے، وہ حننیہ ہے۔ اب ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف خدا حننیہ کو تیار کر رہا ہے۔ اب یہ ایک انسانی فطرت کا ایک وہ نظر آتا ہے یہاں پہ کہ اب یہ بات اس وقت دمشق تک پہنچ چکی تھی کہ جو ساؤل ہے وہ کلیسیا کو پکڑنے، مارنے، ستانے کے لیے آ رہا ہے۔
اور یقیناً وہاں کے لوگ خوف زدہ ہوں گے. اور اب جب خداوند یسوع مسیح حننیہ کو کہہ رہے ہیں، آگے کے حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ، اگر آپ اس کو جلدی سے پڑھ دیں 10 سے 16 تک. دمشق میں حننیہ نام ایک شاگرد پڑھ تھا، دیں. ہاں. اس سے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے حننیہ. اس نے کہا اے خداوند میں حاضر ہوں. خداوند نے اس سے کہا اٹھ اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے. اور اس نے حننیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ وہ پھر بھی نہ ہو جائے. اب یہ جو ہے رویا دیکھ رہے پولس. اور حننیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بہت سے لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان کو سب کو باندھ لے. مگر خداوند نے اس سے کہا تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا چنا ہوا وسیلہ ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں بڑا خوبصورت یہ میں سمجھتا ہوں منظرنامہ ہے یہ. اب خدا ادھر اس کو تیار کر چکا ہے، ادھر وہ تیار شاگرد کو کہہ رہا ہے. حننیہ شاگرد ہے، ایماندار ہے، لیکن جب اس کو پتہ لگا کہ یہ شخص آ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خداوند میں کیسے جاؤں. وہ جو کہتا ہے میں کیسے جاؤں، اور ایک ڈر ہے اس میں. وہ تو یہ تو کرتا رہا ہے، وہ تو مارتا رہا ہے مسیحوں کو، وہ تو کتنا ظلم کرتا رہا ہے. اور جو ہے لیکن یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ نہیں تو جا، کیونکہ اس نے تجھے ہی دیکھا ہے اپنے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے. تو میں یہ سوچ رہا تھا اس بات کو بھی کہ جب وہ گیا ہوگا تو اس نے کیا بڑے کانفیڈنس میں کہا گا کہ اے ساؤل میں آیا ہوں تیرے لیے، یا اس نے کہا ڈرتے ہوئے کہا ہوگا کہ اے ساؤل میں آیا ہوں. تو یہ بڑے ایک میں امیجن کر رہا تھا اس چیز کو. لیکن خدا نے اسے دلیری دی، یسوع نے اسے دلیری دی، اور ساؤل کے اوپر اس کی کنورژن میں، اس کو پول بنانے میں پہلا میں سمجھتا ہوں اس کا جو ہاتھ رکھنے والا یہ حننیہ ہے، جو اس کو ٹرانسفر کرتا ہے اور اس کے اندر اپنی بڑی خدا قدرت جو ہے وہ انڈیل دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ حننیہ یعنی کہ انکاری نہیں ہے. جو اس کے الفاظ سے مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ تھا کہ وہ ڈبل چیک کر رہا ہے، وہ ریکنفرم کر رہا ہے، ری ایشور اپنے آپ کو کر رہا ہے. کیونکہ جب اس نے خداوند نے ساؤل کا بتایا جو ترسیس کا رہنے والا ہے، تو حننیہ نے ایک طرح سے خداوند کو رپورٹ دیا. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ایک کیسی اس کی معصومیت ہے کہ وہ اس خدا کو بتا رہا ہے جس کو سب پتہ ہے کہ جی خداوند تانوں پتہ ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے. لیکن جب خدا نے اس کو یہ بتایا ہے کہ یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے. اور پھر ایک اور بڑی زبردست بات کی خداوند نے کہ وہ میرے نام کی خاطر دکھ بھی اٹھائے گا. اور وہ شخص جو مسیح کے نام کی خاطر ستاتا تھا لوگوں کو، اس نے ساری زندگی پھر دکھ اٹھائے، اور اس نے وہاں پر جو ہے، اور اس نے اتنے زیادہ طرح طرح کے دکھ اٹھائے. ایک پوری لسٹ جو ہے 2 کرنتھینز میں ایک چیپٹر ہے اس میں لکھی ہوئی کہ کیا کیا دکھ اٹھائے. تو بالکل اس نے جا کر کہا، لکھا ہے کہ پس حننیہ نے جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع. یہاں پر ایک اور زبردست طریقے سے اس نے کلیریفائی کیا. اس نے کہا خداوند یعنی یسوع نام لے کے، جو تجھ پر اس راہ میں جسے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بنائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے. آمین. ہمارے پاس ایک سوال ہے، اس کو جلدی سے لے لیتے ہیں، وقت بہت تھوڑا ہے. میں صوفی محمد ہوں، اور میں ابھی آپ نے کہا کہ مسیح کا بدن قبر میں تھا، لیکن ان کی روح جنت میں چلی گئی. یہی ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر اسلام کا بدن بھی قبر میں ہے، لیکن وہ روحانی حالت میں جنت میں ہماری شفاعت کرنے کے لیے بلکہ تیار بیٹھے ہیں. حضرت عیسیٰ تو کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ عیسائیوں کو شفاعت کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر جنت میں آپ کی شفاعت کے لیے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسلام ہی غالب آئے گا. پہلے آخری جملے سے آپ کے میں شروع کرتا ہوں. آپ اپنی کتاب پڑھ لیجئے، آپ اپنی جتنی بھی وہ ہیں حدیثیں پڑھ لیجئے، تو وہ سب یہ کہتی ہیں کہ آخر میں مسیحیت ہی غالب آئے گی، مسیح یسوع ہی آسمان سے آئیں گے، اور وہی جو ہے سب کچھ ختم کریں گے، اور وہی تباہی کریں گے. اب جو اینٹی کرائسٹ یا ابلیس یا جس کو آپ جو بھی نام آپ اس کو دیتے ہیں، سب کچھ دجال کو اور شیطان کو اور سب کچھ کو وہ ختم کریں گے. تو پہلے تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. دوسری بات،
हाँ जी, दूसरी बात मैं क्विकली, क्योंकि बहुत टाइम बहुत थोड़ा है, तो देखें यीशु मसीह कब्र में 3 दिन तक उनका बदन रहा। यीशु मसीह 3 दिन के बाद कब्र में से जिंदा हुए, जो आज तक कभी कोई जिंदा नहीं हुआ। कब्र में जाके कोई जिंदा नहीं हुआ। यीशु मसीह अब जिंदा हालत में अपनी असल जगह पे जो खुदा के पास है, यानी कि आसमानी तख्त, लिखा हुआ है उनके बार बार कलाम मुकद्दस में आए कि वो जाके बाप के दाहिने बैठ गए। तो अब तो वो खुद उस जगह पे बैठे हैं जहां उन्हें किसी तरह शफात करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो खुद रिसीव करने के लिए जो ईमानदार लोग हैं उनके लिए बैठे हुए हैं। वो उनको अब वो उस इख्तियार वाली जगह पे हैं। वो किसी ऐसी जगह पे नहीं है जहां उनको कहना पड़े किसी को कि भाई ये है। अब तो वो उस जगह पे हैं जो इख्तियार है। और उनके बेटे यीशु मसीह ने कहा कि मेरा उसका कलाम कहता है कि उनका लहू ही, उनका वो पाक खून ही दुनिया के तमाम गुनाहों को धो देने के लिए, किसी भी शख्स के लिखा है कि तुम्हारे गुनाह चाहे कितने भी करमजी क्यों ना हो, यीशु के लहू से वो धुल के पाक हो जाते हैं। मैं आपका तफसीली जवाब देता ही, या शायद अगले प्रोग्राम में हम इसको फिर देखेंगे, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। तो आप इसको कैसे वाइंड अप करेंगे? मैं बस छोटा सा दो जो आधे मिनट का जवाब दूंगा। भाई आपने कहा कि बदन की हालत में, तो मसीह जो है मुर्दों में से जी उठे, तो रूह और बदन दोनों, यानी कि हम देखते हैं आप जैसे बात करें कि जी हमारी शिफात हो रही है तो रूह की हालत में, बदन। सो मसीह का जो रुतबा है ज़्यादा बड़ा। सेकेंडली, अगर फ़र्ज़ करें खुदा ने, मेरा सवाल आपसे कि ऐसे किसी के मुंह को छोड़ देना है, यानी बगैर प्राइस पे किए हुए, बगैर यानी कि जो प्रोसीजर है उसको, इंसाफ का जो प्रोसीजर उसको अमल में लाए बगैर, तो सबसे बड़ा शैतान जो है वो इल्ज़ाम लगाएगा कि तू जो है वो क्यों छोड़ रहा है बगैर रीज़न के, बगैर प्राइस के। तो अगर आदम को वैसे ही माफ़ कर देना है उसकी नस्ल को, तो फिर मेरा क्या कसूर है, मुझे भी कर दो। तो इसलिए जो है मसीह ने आपकी, मेरे, हम सब के गुनाहों की निजात के लिए कीमत अदा की है, और इस वजह से वो जो मरना और जी उठना है, इस वजह से जो है हम निजात याफ्ता हैं। आप बहरहाल उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमारी शिफात होगी, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं है आपको। हम यकीन लेके बैठे हैं कि हमारी हो चुकी है, और हम ऑलरेडी जो हैं वो जन्नत के शहरी हैं, हम मसीह में निजात पा चुके हैं। तो ये बस फ़र्क है। हम उम्मीद बस ये है कि जल्दी आए मसीह और बादशाही शुरू हो, और हम उसमें दाखिल हो चुके हैं, ऑलरेडी हम उसका हिस्सा हैं। तो ये बस फ़र्क है थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तहसीन, गॉड ब्लेस यू। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं उस हमारे मसीहा की जिसने कुल दुनिया का, लिखा है कि कुल दुनिया का इख्तियार यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मेरे पास है। और कलाम में मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो कुल इख्तियार रखते हुए अब आसमान पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जो भी यीशु मसीह ने कहा था कि जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। तो आपके लिए, आप चाहे आज किसी भी मज़हब से, रंग से या नस्ल से हैं, आज आपके पास भी मौका है कि आपको भी सौल से खुदा पौलुस बनाने की कुदरत रखता है। आपको भी यीशु मसीह नासरी उस तौर पे नज़र आ सकते हैं जैसे वो हज़ारों लोगों को नज़र आए, और जैसे गैर मसीहों को वो आप देखें ड्रीम्स एंड विजन्स, अगर आप गूगल करें अबाउट जीसस क्राइस्ट, तो मिडल ईस्ट में बहुत से लोगों को और जगहों पे यीशु मसीह नज़र आके अपना आप उन पे ज़ाहिर करते रहे। बहुत से लोग आज इस वजह से कन्वर्ट हो रहे हैं। अर्जेंटीना में भी, चाइना में भी बहुत बड़ी कन्वर्शन हो रही है, इसलिए कि यीशु मसीह जैसे उन्होंने कहा था कि मैं कल, आज और अब तक यकसा हूँ, वो उसी तरह अपनी पूरी कुदरत और इख्तियार के साथ मौजूद हैं। वो अब कब्र में नहीं हैं, उनकी कब्र खाली है, और वो आसमानी मकामों में हमारे लिए वो जगह तैयार कर चुके हैं। और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। यीशु मसीह आपको भी अपने पास जगह देना चाहता है, लेकिन क्या आप उस जगह पे जाना चाहते हैं? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, रोमियो के ख़त में 8वां बाब 28वें आयत में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुताबिक बुलाए गए।
آپ کو آج بلائے جانے کی کال دی جا چکی ہے، آپ تک یہ کال پہنچائی جا چکی ہے کہ یسوع مسیح آپ کو بھی بلا رہے ہیں، خدا آپ کو بھی بلا رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی ہلاکت سے نکل کے ہمیشہ کی زندگی میں آ جائیں، تاکہ آپ بھی اس بڑے مقصد میں شامل ہو کے اس جگہ پہ ہوں جو خدا نے تیار کی ہے، جس کے لیے مکاشفہ کی کتاب آپ پڑھیے گا، لکھا ہے کہ وہ جگہ تیار کی گئی، بڑی خوبصورت جگہ تیار کی گئی، اور وہاں پہ خداوند ہمارا خدا موجود ہے، اور یسوع مسیح ناصری موجود ہے، اس کا پاک روح موجود ہے، اور وہاں پہ تمام ایماندار لوگ خدا کے ساتھ رہیں گے اور ہمیشہ تک رہیں گے، اور ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ کے ہمیشہ کی زندگی میں اس کے ساتھ وہ اپنی آخرت میں رہیں گے۔ اور خداوند کا کلام بڑا واضح ہے اور آج آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو اس کلام پہ چلنے کا فضل بخشے، آمین۔